बहुत ही मोहतरम रईस सरकार खानम मेहताब राष्ट्री मोहतरमा सबसी साहबा बरदर अजीज मुकर्रम असर अंदीम सैयद शीबा बीबी और तौफीक असगर साहबा, ख़वातीन और हज़रात, आपने बहुत देर बहुत इल्मी गुफ्तगू सुनी और यकीनन आपने बहुत से सवालात आपके जहन में आए होंगे और खुद अपने तौर पर उनके जवाबात देने की कोशिश की गई होगी। मेरी मजबूरी ये है कि मैं जबरदस्ती अपने अ, उम्र की वजह से यहाँ बिठा दिया गया हूँ और मैं इस काबिल अपने आप को नहीं समझता हूँ कि इतनी इल्मी गुफ्तगू के बाद कोई आपकी समा खराशी कर सकूं। और मेरी एक और मजबूरी भी है कि ये जो मेरे अतराफ तीन शख्सियतें हैं और जो खातून बोल रही थी, इन चारों ने अपने अपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की और जिंदगी अवसर किन माना में है। और हमारे यहाँ जब उर्दू के तर्जुमे उसके होने लगे, नासिर अब्बास नैयर साहब बैठे हुए हैं, ये इन डिस्कोर्सेस पे बहुत गुफ्तगू करते हैं। हमारे यहाँ एक हमारे दोस्त ने लघवियात तर्जुमा किया उसका, वेबसाइट का, तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये कितना लव मसला है और इसका कितना हमसे ताल्लुक है। तो मैंने गुजारिश की कि लायानियत और बेमानवियत जिंदगी की जो है, इसके बारे में जब शायद गुफ्तगू की जाए तो वो असल में हमारे यहाँ बाज सवालात ऐसे उठा दिए जाते हैं जो अभी हम जिससे गुजर नहीं रहे होते। हम बैक वक्त कई माशरों में जिंदा हैं। हमारे यहाँ अभी तक बैलगाड़ी वाला जमाना भी है और हम एटम बम वाला जमाना भी है। तो इतने बड़े स्पैन में बैक वक्त इतने सवालात उठा दिए जाते हैं कि जिनका जवाब देना आ, मेरे बस की बात नहीं है और बहुत बड़े बड़े लोगों की भी बस की बात नहीं। मैं बिल्कुल जो अभी गुफ्तगू हो रही थी सकाफत के बारे में, जैसे ही हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में तो वो तमाम झगड़े और तमाम इख्तलाफ और तमाम नजरियाती बहसें, फैज साहब और कर्रार साहब और नबी बख्श बलोच और अली अहमद फातमी वगैरह वगैरह, क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद ये सवाल उठा था कि हमारी सकाफत 1947 से शुरू होती है, मोहनजोदड़ो से शुरू होती है, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्या है कि बैक वक्त एक ही पिंडाल में इतने लोग बैठे हुए होते हैं जो अपनी अपनी सकाफत के मुख्तलिफ ताबीरें और तफसीरें पेश कर रहे होते हैं। और मैं इस उम्र में अपनी बेइज्जती कराने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए मैं सिर्फ ये बात आपसे अर्ज करूंगा कि जैसे ही हम कहते हैं, अभी अभी आपने देखा मेहताब गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने मोहनजोदड़ो का जिक्र किया, आ, हड़प्पा का जिक्र किया, हम मेहरगढ़ का भी जिक्र कर सकते हैं और तक्षशिला का और गंधारा का। नहीं मालूम क्यों हम थकाफत का लफ्ज आते ही आसार कदीमा के जो मज़ाहिर हैं उन्हीं की तरफ चले जाते हैं। सकाफत एक रवायत भी होती है, उसके मटेरियल कल्चर भी होता है, नॉन मटेरियल कल्चर भी होता है। तहजीब के कुछ रुख मकतूबी होते हैं, कुछ रुख मुंतकिल होते जाते हैं, लोग सकाफत होती है, वगैरह वगैरह। एक से ज्यादा ताबीरें हैं। और जो जिंदा सकाफतें होती हैं वो एक तसलसल में होती है, वो माजी नहीं होती। उनका ये नहीं होता कि सकाफत सिर्फ हजरत से या टोपी पहन लेने से नहीं होती है, वो मुंतकिल होती है, माजी नहीं होती। उनका ये नहीं होता कि नस्लों से नस्लों की तरफ। और वही जिंदा सकाफतें होती हैं, वही जिंदा और तहजीबें उसी से वजूद में आती हैं। सकाफत से तहजीब वजूद में आती है जब उसकी रूह बाहर अपने आप को मुनकशिफ करती है, तब वो तहजीब का रुख अख्तियार करती है, सिविलाइजेशन का रुख अख्तियार करती है। ये बहसें तारीफ की हैं, जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक मेरी हद तक नहीं है। दूसरी बात यह है कि
پروفیسر رئیس نے بہت سے سوالات ایک ہی جگہ اٹھا دیے. میں کیونکہ عمر کے اس مرحلے میں ہوں کہ میری یہ سب باتیں آتی ہیں. میں ان کو پڑھتا ہوں کہ جدیدیت کوئی چیز ہوتی ہے، بس جدیدیت کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ایک ہمارے ہاں نظریات بعض ایسے ہیں جو تھرو کیے جاتے ہیں. بیک وقت مغرب جو ہے، پہلے دو طاقتیں تھیں اور دو نظام حیات تھے جو اپنے اپنے مسلک بیان کرتے تھے اور فضا میں آتے تھے، اور جو علمی دنیا تھی وہ اس کی تعبیریں اور تفسیریں پیش کرتی رہتی تھی. پروفیسر رئیس نے ابھی کم از کم دو تین مسلکوں کا ذکر کیا، دائیں بازو کی طرف سے اور بائیں بازو کی طرف سے. انہوں نے آخری آدمی انتونیو گرامشی کو کے بارے میں گفتگو کی اور مارکس کے بارے میں انہوں نے بعض حوالے دیے. اس کے علاوہ انہوں نے پوسٹ کلونیل پیریڈ کے سب سے بڑے تو آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لکھتے رہتے ہیں نوآبادیاتی نظام کے بعد والی زندگی کے بارے میں، ادب کی وغیرہ وغیرہ. میری صورت یہ ہے کہ میں تو اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں. میری زندگی لکھنے پڑھنے میں کے علاوہ میں نے اور کوئی کام ایک آدھ کیا بھی ہوگا تو وہ بہت ہی ناقص کیا، تو اس کا میں کوئی اس پہ شرمندہ نہیں ہوں. لیکن جو کام میں نے کیا وہ پڑھنا کیا. لیکن جتنا میں پڑھتا جاتا ہوں اتنا ہی میں کنفیوز ہوتا جاتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ بیک وقت مغرب جو ہے وہ تھرو کرتا رہتا ہے اپنا نریٹو. اور کیونکہ میں فلسفہ تاریخ کا طالب علم ہوں تو مجھے یہ بتایا گیا ہے، کتابوں سے میں نے پڑھا ہے کہ جو تہذیبیں ہیں 12 ہیں، 16 ہیں، 19 ہیں، 20 ہیں، یہ تہذیبیں اپنا دائرہ مکمل کرتی ہیں اور پھر ایک نئی تہذیب پیدا ہوتی ہے، یا بعض متوازی تہذیبیں بھی پیدا ہوتی ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، گرو کرتی ہیں، ڈس انٹیگریٹ کرتی ہیں، بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر ایک نئی تہذیب. تو ہم جس تہذیب میں، اور ہر زمانے کی ایک غالب تہذیب ہوتی ہے، اس زمانے کی غالب تہذیب مغربی تہذیب ہے، اور اس بات کو مان لینا چاہیے. مغربی تہذیب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ سے اجازت لے کر ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کے اوپر مغربی تہذیب اثر انداز ہوتی ہے. کتابوں کے ذریعے سے، نظام تعلیم کے ذریعے سے، نظام معیشت کے ذریعے سے، نظام سیاست کے ذریعے سے، یہ سب تہذیبیں آپ اس کو فالو کرتے جاتے ہیں. آپ خود کوئی چیز کریٹ نہیں کر رہے ہوتے، نظریے ادھر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، استفادہ ہو رہا ہوتا ہے، یا نقصان ہی میں صحیح مگر اس کو قبول کرتے جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے، ہم خدا حافظ، ابھی ہم آئے تھے، ہمارا خیر مقدم کیا گیا تو ہمیں ایسے کر کے خدا حافظ کہا جاتا ہے. شرگنگ آف شولڈرز ہے. ہمارے جو مینرزم ہے اس میں بھی ہم نقل کرتے ہیں، یا ہم چاہیں یا نہ چاہیں. ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ہماری سرجری ہوتی ہے، ہمارا آپریشن ہوتا ہے، ہم نے سسٹمز جو ہیں ان سے بورو کیے ہیں. جب سسٹمز بورو کرتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنل سسٹم ہو، پولیٹیکل سسٹم ہو، کوئی نظام ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہو، تو اس کے ساتھ جو بھی کلچر اس کا ہوتا ہے وہ پورے کا پورا آپ کو چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ کو لینا پڑتا ہے، اور آپ اس کو قبول کرتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی وضاحت سے کنزیومر سوسائٹی کے نقصانات کا ذکر کیا، اور امپیریلزم کے نام لیے بغیر امریکہ کا اس کے تمام جو ظلم اور جبر اور استبداد کی جتنی کیفیتیں ہو سکتی تھی اس کا بیان کیا. اب یہ سب ہے، لیکن آپ کریں گے کیا؟ تو ہم کیا مجبور محض ہو کر اس کو دیکھیں گے، یا کہیں ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کسی ڈسکورس کے ذریعے. ابھی میں نے ایک چھوٹا سا ایک کاغذ لکھا تھا کہ میں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، جو میرا ذاتی تجربہ ہے. میری پوری زندگی کا دار و مدار میرے حافظے پر تھا، اور مجھے بہت شعر یاد تھے، مجھے بہت سی تاریخی واقعات یاد تھے، میں نے بہت سی کتابیں پڑھ رکھی تھی وغیرہ وغیرہ. مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حافظے کی موت واقع ہوئی.
اب حافظے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھ سے کوئی لڑکا ٹیلی فون کر کے پوچھتا ہے کہ سر یہ لفظ کیسا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں بیٹے 1 منٹ ہولڈ کرو، اور میں اس پہ جا کر ڈکشنری میں اس کو بتا دیتا ہوں تلفظ۔ پہلے میں نے یہ سب یاد کیا ہوا تھا۔ تو حافظے کی موت، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اس کا فوری نقصان جو مجھے پہنچا ہے وہ ہے حافظے کی موت۔ اچھا اب کیا ہے کہ بار بار حافظے کی موت کے علاوہ آپ کہہ رہی تھیں کہ کتابوں کا کی ترتیب اور لائبریریز وغیرہ، کتابوں کی دکانیں یہ سب باہر جا کر کتابیں پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں۔ اب کتابوں کی دکانیں یورپ سے میں جاتا رہتا ہوں تو لندن میں اور نیو یارک میں اور پیرس میں جو کتابوں کی بڑی دکانیں تھیں وہ رفتہ رفتہ بند ہوتی جا رہی ہیں۔ کارنر بک شاپس کا اب کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آن لائن کشور پڑھ سکتی، میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں آن لائن کتاب، جب تک میں کتاب لے کر ہاتھ میں نہیں بیٹھوں اور میں کتاب کے ساتھ جس دن کتاب نہیں آتی ہے، کوئی مضمون آیا ہے ناصر عباس نیئر کا کسی کے خلاف، اچھا خلاف یہ لکھتا نہیں ہے تو پھر اب میں کیا کروں؟ یا یا حمید کی کوئی کہانی آئی ہوئی ہے تو میں کتاب لے کے پڑھنا چاہتا ہوں، میں اس کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سیاہ کے کوئی مضمون آیا ہے تو میں تو جب کوئی نئی کتاب آتی ہے، میں آپ یقین کیجیے گا اس میں بالکل مبالغہ نہیں، لباس کے بارے میں بہت اہتمام ایک زمانے میں کیا کرتا تھا، جب آج سے 50-60 برس پیچھے، لیکن جب نئی کتاب آتی ہے تو میں باقاعدہ اس کے ساتھ ڈیٹ کرتا ہوں اور کپڑے بدل کر اور اہتمام سے کتاب پڑھتا ہوں۔ اچھا بالکل کوئی اس میں زیادہ برابر مبارکہ نہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ کتاب کو اگر میں سو جاؤں، یعنی میری سب سے اچھی نیند وہ ہوتی ہے جب میں پڑھتے پڑھتے سو جاؤں اور چشمہ لگا رہ جائے تو اس لیے کہ چشمے کے بغیر تو میں پڑھ نہیں سکتا۔ اچھا کیا ہے کہ میں اب اس نے مجھے کتاب سے محروم رکھا ہے، یعنی یہ جو موبائل ہے اس نے مجھ کو، ابھی میں کسی وقت یہ طے کر رہا تھا، میں کسی وقت یہ بات کرنا چاہتا تھا جب میں نے بچپن میں، جب میں ابھی شاہد کی عمر کا تھا، یعنی اب حمید کتنے کے ہوں گے تو میں نے یاد کر رکھا تھا، میں نے یاد کر رکھا تھا کہ بھائی جو بنو امیہ تھے وہ یہاں سے شروع ہو کر اور یہاں تک تھے۔ میں ابھی بھی شاید اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کو دہرا سکتا ہوں۔ یہ جو سلطنت موریہ تھی وہ شروع ہوئی اور آخری جو تھا ماؤنٹ بیٹن، اس تک جو بھی جن جن لوگوں نے ہندوستان کو رول کیا ہے، چاہے وہ سلاطین ہوں، چاہے وہ لودھی ہوں، تغلق ہوں، خلجی ہوں، مجھے ان کے نام یاد ہیں۔ مجھے اپنے میری میری اماں جو تھی، ہم پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ کوئی ایک چیز ہوتی تھی اس زمانے میں، ورنہ پورا مڈل انہوں نے کیا ہوا تھا، لیکن وہ عصر کی نماز کے وقت اپنا شجرہ پڑھتی تھی جو جس سے وہ بیعت تھی، تو وہ بیعت سے پڑھتی رہتی تھی کہ فلاں حضرت عثمان ہرونی جو ہیں وہ ان کے مرید تھے، شامی کے، اور ان سے معین الدین چشتی اور پھر قطب الدین بختیار کاکی اور فرید الدین گنج شکر اور نظام الدین اور وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اب یہ وہ اپنے تک جو اپنی ان کے جو پیر و مرشد تھے اس تک کا ذکر آتا تھا، میرے حافظے میں یہ سلسلے یاد میں رہ گئے تھے۔ اچھا میں نے کہا یہ تو ٹھیک بات ہے، میں نے اس کے اوپر موبائل پر ایک دن ایسے ہی کلک کیا، جو غلطی سے میرے ہاتھ ادھر ادھر لگ جاتے ہیں، وہ میں نے کلک کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو پوری ڈائنیسٹیز ود ان اے سیکنڈ، بنو امیہ کتنے ہیں، بنو عباس کتنے ہیں، بنو فاطمہ کتنے ہیں، ٹرکس کتنے ہیں، کدھر کون سلاجقہ میں کون تھا کیا وغیرہ، 5 منٹ میں آپ پوری اسلامی تاریخ جو ہے وہ اس سے گوگل کر سکتے ہیں۔ تو جو میری ساری لائبریری کی وہ کتابیں جو اسلامی تاریخ سے متعلق تھیں، وہ اس کی معنویت اپنی جگہ محترم اپنی جگہ، لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس نے آپ کو اس سے آزاد کر رکھا ہے، یا مستغنی کر رکھا ہے، یا آپ سے وہ بوجھ لے لیا ہے، چنانچہ آپ کا حافظہ جو ہے وہ رفتہ رفتہ ضائع ہوتا جا رہا ہے۔
ابھی جیسے میں کہتا ہوں کہ جیسے ڈائری تھی، وہ مجھے تو بہت اچھی لگتی تھی ڈائری رکھنا. ٹیلی فون کی ڈائری تھی، کیمرہ تھا، کیلنڈر تھے، تاریخ دیکھنے کے لیے. یہ سب چیزیں یہ آپ اس کو کہیے کہ یہ ختم ہو گئی. اب جو نیا معاشرہ ہے اس کا کیا ہوگا، یہ تو مسز سعید بتائیں، میں نہیں بتا سکتا. فاسٹر کا ایک انٹرویو چھپا جب وہ 70 برس کے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ لکھ نہیں رہے بہت دن سے. تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے 25 سال سے کچھ لکھا نہیں، اس لیے کہ میں نے اس زمانے کے بارے میں لکھا جس زمانے کو میں جانتا تھا، جب میں رشتوں کو میں جانتا تھا اور اشیاء کو میں جانتا تھا، اور رشتوں کے اور اشیاء کے درمیان جو رابطہ ہے اس کو میں جانتا تھا. اب میں زندہ تو ہوں مگر میں اس زمانے کو جانتا نہیں ہوں، اس لیے میں اس کے بارے میں لکھتا نہیں. اور ہمارے دوست تھے لبخش منی نیاری ان کا نام تھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ منی صاحب یہ آپ ہر مشاعرے میں 20 سال پہلے کی غزل شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، اور اس کے چہرے پر خوشگوار آنکھیں ہر زمانے میں اچھی لگتی ہیں. یعنی کاش میں نے یہ شعر لکھے ہوئے ہوتے. تو خوشگوار آنکھیں تھیں، اور کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے. تو وہ اس ٹھہر گئے، اور 1 منٹ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ نے 25 سال سے کوئی نیا شعر نہیں لکھا. اس نے کہا غالب نے 200 سال سے کوئی نیا شعر نہیں لکھا. تو تو اصل میں اتنا ہی ہے کہ جس زمانے کو آپ جانتے ہیں، جس رشتے کو آپ جانتے ہیں، جس سانس لینا اور زندگی کو برتنا، یہ دو بالکل مختلف عمل ہیں. اب ہم جو زندہ ہیں، بظاہر یہ ایک زندگی ہے مگر زندگی کرنا کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو یہ جو سوال اٹھائے گئے ہیں یہ اس قدر مشکل ہے کہ میں اس پہ غور کرتا ہوں. میں تو کیونکہ پرانی وضع کا آدمی ہوں، اور کچھ تھوڑا بہت گناہگار آدمی ہوں، نماز وضع کر لیتا تھا. اب تو کشور بھی نماز پڑھنے لگی ہے. ہاں، کشور نے مجھے کشور نے مجھے خود کہا ہے کہ میں نے فلاں دن میں نے نماز پڑھی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اچھا، میری گزارش یہ ہے کہ بہت ہی اس قدر اچھا لگتا ہے. دیکھیے فرینکفرٹ میں میلہ ہوتا تھا، لندن میں میلہ ہوتا ہے، تہران میں میلہ ہوتا ہے، جے پور میں میلہ ہوتا ہے، پھر ہم نے کراچی میں اور لاہور میں. فیصل آباد کی تو شناخت یہ تھی کہ یہاں پر صنعتیں بہت سی ہیں، اور ایسے شہر میں اس قدر علمی اور ادبی اجتماع کا اہتمام کرنا یہ بے ذات ہی ایک بڑی بات ہے، اور اس کی داد دینی چاہیے. اور یعنی پاکستان کے علمی نقشے پر کسی آبادی کو، کسی بستی کو اجاگر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں اس کام میں رہا ہوں. آپ یقین کیجئے، میں نے بھی ایک ادارے میں نے شروع کیا، اس کا نام تھا اردو برکت، لندن میں تھا. تو فیصل اس کے افتتاح کے لیے بیروت سے تشریف لائے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا. تو میں نے کہا سر وہ مجھے خیر. تو انہوں نے ایک فقرہ کہا کہ تمہیں پنجابی زبان کتنی آئی. میں نے کہا میں کچھ تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جو ادیبوں کا اجتماع ہے یہ مینڈکوں کی پنسیری ہوتی ہے. ایک مینڈک لا کے اٹھاؤ، دوسرا پھدک کے چلا جاتا ہے. تو ان کو ان کو کسی ایک چھت کے نیچے جمع کرنا، اور یہ تو اصغر کا نام ہے، اور شیبہ محنت بیچاری کرتی ہیں، تو شیبہ تنگ کرتی ہیں لوگوں کو. اور یہ اتنے لوگ جمع ہیں آپ کو بیک وقت، اتنی طرح کے لوگ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سب میں، یہ سب ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں. یہ ہیں تو شاید، مگر یہ بڑے مشکل لوگ ہیں.
آپ ان کی بیویاں باز کی ہیں، ان سے پوچھیے آپ دل کا حال، یہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی آپ کی۔ مجھ سمیت سب مینڈک۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔